बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। एक तो जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को नाअहल करार दिया था जाली डिग्री की बुनियाद पे गिलगित बल्तिस्तान की चीफ़ कोर्ट ने, उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए बुलाए जाने वाले इजलास पर हुक्म इम्तनाई गिलगित बल्तिस्तान की अदालत ने इशू कर दिया था। तो वो तो चलो इशू कर दिया, वैसे तो आई डोंट नो कि इसके ऊपर भी खैर एक लीगल डिबेट तो हो सकती है, बट राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। तो वो तो उन्होंने चलो एक स्टे कर दिया, लेकिन उसके बाद जो एक अजीबोगरीब ख़बर आई वहाँ से वो ये आई कि एक कुछ सीनियर पुलिस हकाम समेत भारी नफरी पुलिस की असेंबली के अंदर दाखिल हुई है और असेंबली का जो स्टाफ था उनको उनके दफातर से बाहर निकाल दिया, और जो सहाफ़ी हजरात थे उनको भी असेंबली से बाहर निकाल दिया और उनको कवर करने की इजाज़त नहीं दी गई। अभी तक मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्यों हुआ, क्योंकि पहला इम्प्रेशन मेरा ये था कि शायद अदालती स्टे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास को आगे कंटिन्यू किया जा रहा था, लेकिन खबर मेरे तक ये पहुँची कि ऐसा नहीं था। वो तो हॉल्ट हो गया था वहाँ पे अदालत के हुक्म इम्तनाई के बाद, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वहाँ पर गई है, सीनियर हकाम गए हैं, भारी नफरी गई है, असेंबली में दाखिल हुई है, असेंबली के स्टाफ को दफातर से बाहर निकाला है, सहाफ़ियों को बाहर निकाला है। तो ये क्यों हुआ है, क्या वजह है, तो एक तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरा, हामिद खान साहब जो हैं सीनियर वकील तो हैं ही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पता नहीं हिस्सा है या नहीं है, लेकिन उनके फाउंडिंग मेंबर तो हैं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया मियां नवाज शरीफ के हवाले से, वो भी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे। गरीदा फारूकी साहिबा सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ होंगी। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आजकल, हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊँगा, मुज़म्मिल असलम साहब भी हमारे साथ होंगे, माहिर माशियात हैं। गरीदा आपसे शुरू करते हैं, आपके पास कोई इत्तला है इसके हवाले से, ये जो वहाँ पर एपिसोड हुआ है पुलिस वाला के असेंबली में दाखिल हुई है, आपकी क्या मालूमात है गरीदा? एग्जैक्टली वही मालूमात हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतशाम साहब अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। वही इत्तलात हैं जो कि आपने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी कर दी हैं। उसके बाद आईजी गिलगित बल्तिस्तान की तब्दीली भी हो गई है, लेकिन जो कुछ आज हुआ है दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और उससे पहले मैं ये कहूँगी कि गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर की असेंबली का मामला हो, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कम अज़ कम इनका इतना हिस्सा नहीं होता जितना हम पंजाब की सियासत को हिस्सा देते हैं। ये चले किसी हद तक सिंध या केपी की सियासत, बलोचिस्तान तो वैसे ही इग्नोर होता है। तो आज कम अज़ कम जो मारामारी हुई है तो उसमें हमें वो सूरत हाल नजर आई है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम सियासत में डिस्कस होना शुरू हो गई है ये। सो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। फिर जो सुप्रीम एपेलेट कोर्ट है वहां पर चला गया, फिर वहां पर जो है ना वो स्टे मिल गया। तो ये पूरे का पूरा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इसको फिर शेडी जो है वो बना देता है ये सब चीज़। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं गरीदा आपकी इजाज़त से नुमाइंदे हमारे साथ हैं बिशारत हुसैन साहब, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यकीनी तौर पर। बिशारत, क्या हुआ है आज वहाँ पे, ये पुलिस क्यों आई थी असेंबली में, और पुलिस के ने आकर क्यों दफातर से असेंबली के स्टाफ को बाहर निकाला, क्या वजह थी? जी, ये सुबह का वक्त था। आज वज़ीर आला का इंतखाब होना था, उसके लिए शेड्यूल जारी किया गया था, जिसके बाद सुबह 10 बजे के बाद जो मेंबरान असेंबली हैं वो अपने आने शुरू हो गए असेंबली के अंदर। तो उसके बाद अचानक से फिर बाहर सिक्योरिटी नाफिज कर दी गई है, और भारी सिक्योरिटी दोनों गेट जो हैं उन पर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। उसके बाद फिर मेंबरान असेंबली को ना जो अंदर थे वो अंदर रह गए, और जो बाहर थे बाहर रह गए, और स्टाफ और सहाफ़ियों को असेंबली से बाहर निकाल दिया गया। और ये कहा गया कि सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर जो असेंबली हाल है उनसे बाहर निकाला जा रहा है। सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर क्या मतलब, सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर? सर, जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है उनको तो ये कहा गया कि असेंबली के अंदर कोई बम रखा गया है, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन फिर बाद में ये कहा गया कि सिक्योरिटी वजूहात की बुना पर हम आपको निकाल रहे हैं। और हमारे सीनियर सहाफ़ी जो बम बरामद हुआ है? फिर नहीं, कोई बम बरामद नहीं हुआ। शाम तक सिक्योरिटी जो है वो असेंबली के दोनों गेट
تھے اس پر تعینات رہی اور کسی کو بھی اندر باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. ایون کی اسپیکر اسمبلی ہیں نذیر ایڈوکیٹ صاحب, ان کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. ایک خبر یہ بھی چل رہی تھی کہ پنجاب پولیس کے چند اہلکار بھی وہاں پر موجود تھے, کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ صحافیوں کو باہر نکال دیا گیا تھا تو اس کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی, لیکن چند ایک ذرائع سے یہ معلوم ہوا تھا کہ اسمبلی کے اندر کچھ پنجاب پولیس اہلکار موجود ہیں جو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک بڑی گرفتاری عمل میں لائی جانی ہے, ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا تھا. تو لیکن ابھی تک جو وہ ہیں اس کے مطابق, اور یہ پولیس کی آمد سے پہلے, بشارت, پولیس کی آمد سے پہلے جو حکم امتناعی عدالت کی طرف سے جاری ہوا تھا نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے اجلاس کے حوالے سے, وہ رک چکا تھا یا اس کے ہونے کے چانسز تھے؟ انتخابی شیڈول تو جاری کیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ سیکورٹی تعینات کر دی گئی تو پھر انتخابی شیڈول ڈسٹرب ہو گیا. 12 بجے تک انتخابی شیڈول تھا جس میں کاغذات نامزدگیاں جمع ہونی تھی, 1:30 بجے تک واپس نکالنے کا وقت تھا اور 3 بجے اس کا وقت دیا گیا تھا ووٹنگ کے لیے. چلیں ٹھیک, لیکن بہت بہت شکریہ بشارت ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حامد خان کیا کہا میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے؟ حیران کن سا سٹیٹمنٹ ہے حامد خان صاحب کا جو انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کا, اور بعد میں جو کچھ عدالتوں میں ہوا وہ تو محض ایک فارمیلٹی تھی. لیٹس ٹیک اے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. مزمل اسلم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. لیکن غریدہ, پہلے آپ ہی کی طرف آؤں گا. بریک پر جانے سے پہلے میں نے حامد خان صاحب کا وہ شارٹ دکھایا جس میں انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کو لگتا تھا کہ وہ عدالتوں کو ہینڈل کر لیں گے, لیکن وہ ہینڈل نہیں کر سکیں اور فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا. بعد میں جو کچھ عدالتوں میں ہوا وہ تو محض ایک فارمیلٹی تھی. کیا تجزیہ آپ کا اس اسٹیٹمنٹ پہ؟ کوئی نئی بات نہیں ہے جو حامد خان صاحب نے کہی ہے. یہ تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ چکے ہیں اس سے پہلے کہ پاناما کا جو ہے وہ کیس کا غلط فیصلہ ہوا نواز شریف کے بارے میں, اور سو مچ سو کہ سپریم کورٹ کے اپنے اندر آپ نے ڈیفینیٹلی اس کو فالو کیا ہوگا جو 3 جج صاحبان کے سامنے ایک کیس لگا تھا, اور انہوں نے جو ریمارکس دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتے, لیکن پاناما کا جو فیصلہ ہوا وہ بہت جلد بازی میں کیا گیا اور لگا کہ اس میں صرف ایک شخص کو نشانہ بنایا گیا اور باقیوں کو جو ہے وہ ایک اسکاٹ فری چھوڑ دیا گیا. باقی 399 کا کوئی احتساب نہیں ہوا. تو بیرسٹر احتشام صاحب, یہ تو اس وقت سے ہی جب سے پاناما کا کیس چلنا شروع ہوا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا 2 دفعہ یہ پٹیشن گئی تھی سپریم کورٹ میں, اور 2 چیف جسٹس صاحبان نے اس کو ڈسمس کر دیا یہ کہہ کے کہ اس میں کوئی میٹ نہیں ہے, اس میں کوئی سالڈ بنیاد نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پھر تیسری بار پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن جاتی ہے, کس طرح سے جاتی ہے, اس کے پیچھے کون کون سے عناصر کار فرما ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا, اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہوتا ہے, یہ سب پاکستان کی معذرت کے ساتھ سیاسی اور عدالتی اور اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ کا بھی ایک سیاہ باب ہے. اور چلیں بہرحال وہ تو جو ہوا سو ہو گیا. لیکن اب آج کل آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں میاں صاحب کی واپسی کب ہو رہی ہے پاکستان واپس؟ کیونکہ اب تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات تعلقات ٹھیک ہیں, اچھے ہیں. اور یہ چیز بھی ایک بیرسٹر احتشام صاحب نوٹ کر لیجئے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی کسی نہ کسی حد تک اس بات کا ادراک ہے کہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے جو غلطیاں کی ہیں اور سیاست میں جس طرح اپنے آپ کو ملوث کیا, خاص طور پہ پاناما کیس کے حوالے سے, مسلم لیگ نون کے حوالے سے, تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ ان کو وہ کاٹنا پڑا ہے جو بویا کسی اور نے ہے. اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی احساس ہے کہ یہ والی ایک سیاسی غلطی ہوئی ہے, اور یہ چیزیں جو کچھ بھی ہوئی ہیں یہ سیاسی اعتبار سے غلط ہوئی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی اس میں کام رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور زیادتی, اگر آپ یہ کہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ زیادتی ہوئی ہے 2016-2017 تک, تو وہ پھر میاں صاحب کی جو خواہش تھی لیول پلینگ فیلڈ کی وہ پھر پوری بھی تو ہو گئی نا. مطلب کہ وہ اب میاں صاحب کے لیے گراؤنڈ تو تیار کر دی گئی, اب تو ریڈ کارپٹ بچھنے کی دیر ہے. وہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کسی کی خواہش نہیں ہونا چاہیے, یہ ہر کسی کا بنیادی سیاسی حق ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کے صبرا کو اعتراض ہوگا جن کا نام ہم نہیں لے سکتے, ہی ہو مسٹ ناٹ بی نیمڈ,
پہلے ہم ہیری پوٹر کے ناولز میں پڑھا کرتے تھے, ان کی فلموں میں سنا کرتے تھے کہ جی ایک کوئی بہت بڑا عفریت ہے جس کا نام نہیں لیا جا سکتا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کچھ غلط ہے. آپ کسی کا نام لینے پہ پابندی, کسی کے ریپرزنٹیٹیوز کو بلانے پر پابندی, یہ ریڈیکولس چیزیں ہیں. یہ بنیادی انسانی حقوق کی نہ صرف خلاف ورزیاں ہیں بلکہ یہ آپ کے آئین کے منافی بھی ہے, آپ کے لا. سو اینی وے, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ دیکھیں نواز شریف پر بھی آپ نے پابندی لگوا لی تھی, آپ نے کیا بگاڑ لیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے کیا کچھ اس میں سے سمیٹ لیا؟ کچھ بھی نہیں. نواز شریف صاحب آج بھی پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں, بلکہ وہ کی پلیئر ہیں اس حوالے سے. اسی طرح سے آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر پابندی لگوا لیں, نام لینے پر پابندی لگوا لیں, اس میں سے حاصل وصول کچھ نہیں ہونا. ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, ان کو پروگرامز میں آنا چاہیے. 9 مئی کا جو بھی انسیڈنٹ ہوا, کوئی بھی ذی شعور, کوئی بھی پاکستانی اس کی حمایت نہیں کر سکتا. تو بلا کے ٹی وی پروگرامز میں نام لے کے ان کی مذمت ہونی چاہیے, ان کو جواب لینے چاہیے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ اگین کہ لیول پلینگ فیلڈ ہر سیاسی جماعت کا بنیادی سیاسی حق ہے. نواز شریف کو شکوہ تھا, پیپلز پارٹی کو شکوہ تھا 2018 کے الیکشن میں, سو مچ سو کہ بائیکاٹ تک کرنا چاہتے تھے, بٹ دین پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں, اسی پارلیمان کا حصہ بننا چاہیے. اب پاکستان تحریک انصاف کو شکوہ ہوگا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی اعتبار سے. پاکستان تحریک انصاف کو شکوہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اسی سال یا اگلے سال مارچ اپریل میں بھی, تو ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ موجود نہیں ہے. پیپل شوڈ ووٹ آؤٹ, پیپل آف پاکستان شوڈ ووٹ آؤٹ. اب جو آپ کے سوال کا ایک بنیادی جز ہے کہ نواز شریف سے ریڈ کارپٹ بچھ گیا ہے, تو یہ پاکستان کا پولیٹیکل کارما آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ ہمیشہ سے دن پاکستان میں سیاسی, بلکہ یہ تو نظام قدرت ہے کہ خدا دنوں کو پھیرتا رہتا ہے انسانوں کے درمیان, گروہوں کے درمیان. تو یہ دن پھرتے رہتے ہیں, تو آپ کو نہیں پتا کہ آج سے 5 سال بعد یا 10 سال بعد کہاں پہ کھڑے ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے, پاکستان کی سیاست کا کس طرح سے وہ حصہ ہوں گے. عمر بے شک ان کی 75 سال کے قریب ہو گئی ہے. نہیں 70 ہے, آپ نے 5 ایمی بڑھا دی ہیں, 70 ہے. نہیں 73 ایئرس کے ہیں, 73 ایئرس کے ہیں. نہیں 70 کے ہیں میرے خیال میں. is going to turn 71 this year, maybe 1952 نہیں ہے ان کا وہ ایئر آف برتھ. آپ ان کو مزید ینگ ٹھہرانا چاہتے ہیں, آپ کی بڑائی ہے. نہیں, مجھے کیا حاصل وصول ہوگا ان کے 2 سال کام کر کے خریدا. میں نے تو وہ مزید یوتھ میں شامل کرنا چاہتے ہیں. تو سر لیٹس ٹیک اٹ 70 but 10 سال 5 سال بعد 10 سال بعد. نہیں, خان صاحب کا جو رپورٹڈ ہے ایئر آف برتھ, آئی تھنک اٹ از 1952 if I am not wrong. تو اس حساب سے تو اور پھر وہ خود کہتے ہیں نا میں 70 سال کا ہوں. خود اپنے بائی دا وے میاں صاحب کتنے سال کے ہو گئے؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف شاید سے بڑی عمر کے ہیں, تو پھر وہ 75 کے ہوں گے, 74 75 کے. اور شہباز صاحب کی کیا عمر ہوگی ہے؟ مجھے اندازہ نہیں ہے. اب نواز شریف سے چھوٹے ہیں یا چھوٹے ہیں, سے بڑے ہیں, کچھ آگے پیچھے ایسے. اور زرداری صاحب تو ماشاءاللہ بزرگ سیاستدان ہے نا. اچھا, آپ نے مجھے اس لیے پروگرام میں زحمت دی ہے, دعوت دی ہے کہ ہم سیاستدانوں کی بایولوجیکل عمریں ڈسکس کریں. اب جب بات نکلنی پڑی اس طرف تو میں نے کہا سبھی کی عمریں ڈسکس کر لیں, کسی ایک کی کریں گے تو وہ کوئی مائنڈ ہی نہ کر جائے اس بات پہ. لیکن بہرحال آگے بڑھتے ہیں. خواتین سیاستدانوں کی عمروں کی طرف نہیں آئے ہیں. چلیں, مزمل صاحب شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی معاہدہ وہ کہتے ہیں طے ہو گیا ہے, اور اس کے بعد اب اگلے 9 ماہ میں $3 ارب کے قریب آ جائے گا, اور اس سے بہت سارے مسائل پاکستان کے حل ہو چکے ہیں, یہ حکومت کہتی ہے. یو بائی دس آرگیومنٹ, ایسے ہی ہے جی اب معاملات بہتری کی طرف چل پڑے؟ دیکھیں, اس میں حکومت کیا کہتی ہے, ایک جنرلی کانسیپٹ یہی ہے, اور پرنسپلی بھی آئی ایم ایف کا پروگرام ملنا اور کس کا ملنا اور پروگرام میں ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ٹورڈ اسٹیبلٹی جا رہے ہیں. لیکن پاکستان کے کیس میں دس ہیز ناٹ بین ٹرو انفارچونیٹلی. 1958 سے لے کر اب تک آپ جو ہے 23 پروگرام لے چکے ہیں, اور بیک ٹو بیک پروگرام لے. تو آئی ایم ایف جو ہے ویسے تو ان پرنسپلی جو ہے ایک اسٹیبلائزر ہوتا ہے, لیکن پاکستان کے کیس میں ٹرو نہیں ہے. آپ 1958 سے لے کے 2023 تک 23 پروگرام لے چکے ہیں, اور بیک ٹو بیک پروگرام لے رہے ہیں. جیسے ایک چین سموکر ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سگریٹ کا دوسرا سگریٹ پیتا ہے, تو آئی ایم ایف پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک چین سموکر کی ٹائپ کی چیز ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ اسٹینڈ بائی پروگرام ملنا اور اس سے ایکسپیکٹیشن لگا لینا کہ ہم جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, جب تک مریض
خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آگے بڑھے گا تو آپ کی صحت صحیح نہیں ہوگی. انفارچونیٹلی پاکستان چاہے جس کی بھی حکومت ہو, چاہے پی ایم ایل این کی ہو, پی 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 کی ہو, چاہے اب پی ٹی آئی پہ بھی لوگ کہتے ہیں 14 پروگرامز لیے ہیں یہ جمہوری حکومتوں نے اور ابھی تک ہم ٹھیک نہیں ہو سکے. تو یہی حکومت نے 29 اگست کو بھی جو ہے آخری ریویو کیا تھا اور اس وقت سب نے کہا تھا سب. مزمل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ فچ اور موڈیز کے مطابق پاکستان نے رواں سال $25 ارب کا قرضہ واپس کرنا ہے؟ دیکھیں جو اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کہہ رہی ہے وہ تقریباً $20 ارب کا قرضہ ہے اور $3.5 ارب کے قریب $4 ارب کے قریب سود ہے, تو لگ بھگ $25 ارب بنتا ہے. اور اس کے اوپر اگر خسارہ ہوتا ہے ہمارا تو وہ الگ ہے. اب بات تو یہ کیسے مینج ہوگا؟ مثال کے طور پہ اگر آئی ایم ایف سے 9 مہینے میں ہمیں $3 ارب مل بھی جاتا ہے تو اس کے باوجود باقی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس میں بھی کافی حد تک یہ سوچتا ہوں اب کہ پاکستان کا جو ڈیٹ لیولز ہے وہ انسسٹینیبل ہوتا جا رہا ہے اور اتنی بڑی رقم جو ہے آپ اس وقت کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پہ ہے, ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں, تو آپ کو قرض ہی لینا ہے. اور قرض پہ بھی اب دنیا جو ہے تھک چکی ہوئی ہے. اور بائی دا وے دنیا میں بھی فنڈامنٹل چینج ہو رہے ہیں, ریسیشنز آ رہے ہیں, تو ایزی منی جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. تو میرا اپنا خیال بھی یہی ہے کہ پاکستان کے لیے انف نہیں ہوگا صرف آئی ایم ایف پروگرام ہونا اور ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ رہیں گی. ہیونگ سیڈ دس آل, یہ جو ریسیشن ہے دنیا میں, اس ریسیشن سے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, کچھ چیزوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ تیل کی قیمت جو ہے $70 کی آ چکی ہوئی ہے, کموڈیٹیز کی پرائسز نیچے آ رہی ہیں. یہاں ہم سیونگ کر کے کچھ ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کو اپنی پش کر کے اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اگلے 9 مہینے میں 3 حکومتیں آئیں گی. یہ حکومت جائے گی, کیئر ٹیکر آئے گی, کیئر ٹیکر کے بعد پھر ایک نئی حکومت آئے گی. تو یہ 9 مہینے کی ونڈو جو ہے سموتھ نہیں ہوگی, ٹربولنٹ ہوگی. اور غریدہ آپ کا کامنٹ لیتا ہوں پہلے اس کے اوپر. یہ سیاستدان کیسے کر لیتے ہیں ایسے؟ مطلب کہ جب اپوزیشن میں تھے تو یہی لوگ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات طے پا رہے ہیں یہ عوام دشمن ہے, اور دوسرا قائد اعظم نے ملک دیا اور ہم نے اس حکومت نے آئی ایم ایف کے پاس غلام کر دیا ہمیں, اور ابھی جب خود حکومت میں آئے ہیں تو اسی آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بعد مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں. یہ تو سیاسی بیانات ہیں برسر احتشام صاحب. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ ان سیاسی بیانات کو یا سیاستدانوں کے اس قسم کے بیانات کو اتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں. اگر آپ اس سے زیادہ ماضی میں چلے جائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جب حکومت میں نہیں تھے, اپوزیشن میں جب وہ تھے, تو وہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے خلاف کیا کیا باتیں کیا کرتے تھے. کشکول توڑ دینا چاہیے, ہم بھیک نہیں مانگنی چاہیے, مر جائیں گے, گھاس کھا لیں گے, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. تو چاہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہوں, چاہے نون لیگ کے لوگ ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, کسی بھی جماعت کے رہنما ہوں, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کی کہانیاں کچھ اور ہوتی ہیں, جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں ان کی داستانیں کچھ اور ہوتی ہیں. تو ان کو بہرحال صرف سیاسی بیانات کے اعتبار سے لینا چاہیے. پولیٹیکل سلوگنیئرنگ ہوتی ہے یہ, الیکشن کیمپین کی سلوگنیئرنگ ہوتی ہے یہ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جب تک آپ پاکستان میں اکنامک ریفارمز نہیں کریں گے, رتھلیس اکنامک ریفارمز نہیں کریں گے, یہ بچہ جانتا ہے. میں کوئی اکنامکس کی بہت توپ قسم کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن جتنا ہم لوگ پروگرام کرتے رہے ہیں, یہ عرصہ ہو گیا ہے, جتنا اپنے اکنامک انالسٹ کے ساتھ, ایکسپرٹس کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں, جتنی بیسکس ہمیں بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, جتنا ہم لوگ پڑھتے ہیں, ہمیں بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کے پاؤں میں وہ سکت نہیں رہی کہ آپ آئی ایم ایف کے بغیر گزارا کر سکیں. آپ کو مستقل جانا پڑے گا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مارچ کے بعد آپ کیا کریں گے. یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے. کیا ان 9 منتھس میں آپ پاکستان کی معیشت کو اتنا بہترین کر دیں گے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی, اور مارچ کے بعد آپ بالکل ٹاٹا بائے بائے, خدا حافظ, اللہ حافظ کہہ دیں گے آئی ایم ایف کے پروگرام کو؟ ایبسولوٹلی ناٹ. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور پھر ابھی دیکھیے آئی ایم ایف کے پلان کے بعد بجلی آج $1.5 2 بڑھا دی ہے, کہ الیکٹرک کا ریٹ آپ آج بڑھا رہے ہیں. کراچی میں سارے کے سارے آپ کے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں, انڈسٹریز آپ کی بیٹھی ہوئی ہیں, بجلی گیس کا ریٹ آپ بڑھا رہے ہیں. ایما والوں سے میری بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اپنا سر پیٹ رہے ہیں, کیا بجلی گیس کے ریٹ بڑھا رہے ہیں تو ایکسپورٹس کیسے بڑھائیں گے؟ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے, جو آپ کا ٹریڈ امبیلنس ہے. لیٹ می ٹیک دس ٹو مزمل صاحب. مزمل صاحب, غریدہ جو کہہ رہی ہیں کہ سیاستدان اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, اور پچھلے دور حکومت میں جب
پی ٹی آئی نہیں آئی تھی ابھی حکومت میں، تو اس سے پہلے کے بیانات اور تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے، اور پھر حکومت میں آنے کے بعد وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے. آپ بھی حصہ رہے ہیں اس حکومت کا، کیا کہیں گے؟ جی یہ تو پچھلی حکومت جب نے لی تھی تو اس وقت پہ سب سے بڑا الزام ہی یہ تھا کہ آپ نے پہلے دن ہی آئی ایم ایف پروگرام کیوں نہیں لیا. وہ 8-9 مہینے بعد لیا آئی ایم ایف پروگرام، اور مزے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ $6 ارب کا پروگرام تھا، اور اس کے 7 ریویو مکمل کی، اور اس میں سے صرف $3 ارب 3.5 سال میں استعمال کیا. تو 3.5 سال بھی گزارے اور 7 ریویو بھی مکمل کیے. اب اس کے خلاف کتنے تھے یہ آپ نے بہت ساری چیزیں چلائی. میں ایک اور چیز یاد کرا دیتا ہوں. حکومت ختم ہونے سے 2 مہینے پہلے اسمبلی میں منی بجٹ آیا تھا اور اسٹیٹ بینک کا ایکٹ پاس ہونا تھا. تو وہ جو ہے پوری پی ڈی ایم نے اس پہ خلاف ووٹ دیا تھا جا کے، اور اس وقت کیونکہ میں ترجمان بھی تھا، اگر وہ ایکٹ پاس نہ ہوتا تو آئی ایم ایف پروگرام ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی پی ڈی ایم ہے، صرف سیاسی بیانات تک نہیں، ایکشنز میں بھی انہوں نے پروف کیا. اور پھر یہ پی ٹی آئی نے 7 ریویوز مکمل کر کے دیے، اور 1.25 سال میں ان کا صرف 1 ریویو 8 ریویو ہوئے، 9واں ریویو بھی نامکمل ہوا، اور یہ پروگرام ختم ہو گیا. اور اس پروگرام کو ختم ہونے کے بعد ایک سٹینڈ بائی پروگرام دیا گیا ہے ایک برج کے طور پہ. اب راہ سوال ماضی میں چلے جائیں. سب سے زیادہ پروگرام 14 پروگرامز میں 11 جو ہے پیپلز پارٹی نے لیے، 4 پروگرام لیے پی ایم ایل این نے. آئی ایم ایف سے سب سے بڑا قرضہ 2009-10 میں پیپلز پارٹی نے لیا تھا $10 ارب کا. اس کے دوسرا سب سے بڑا قرضہ $6.5 ارب کا نون لیگ نے 2013 سے 2017 میں لیا. پی ٹی آئی نے کشکول نہیں توڑا لیکن آئی ایم ایف سے صرف $3 ارب لیے اور گاڑی چلا رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ رہتے تو آج یہ صورتحال اس سے قدرے مختلف ہوتی، اور یہ 1.25 سال میں جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. آئی ایم ایف کی جو پریس ریلیز آئی ہے، یہ جو ایس ایل اے کی، اس کا دوسرا پیراگراف پڑھ لیں. missteps by this government has created financial difficulties apart from Ukraine war as well as یہ جو سیلاب آئے ہمارے، اس میں انہوں نے لکھا. اور اب 15 تاریخ کو جب انشاءاللہ تعالی اسٹینڈ بائی بورڈ میٹنگ ہو جائے گی تو ایک ڈیٹیل رپورٹ آئے گی. اس میں آئی ایم ایف بہت سی چیزیں ضرور بتائے گا جو پچھلے 1.25 سال میں غلطیاں ہوئی ہیں، اور پی ٹی آئی نے جو کی ہے وہ بھی ضرور بتائے گا اس میں. اور پی ٹی آئی کی تو بتا دے اس دور حکومت میں جو ڈیلے ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے کرنے میں، اس ڈیلے کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو؟ بہت زیادہ ہوا ہے. جب آپ کے پاس آپ صرف 6 مہینے 7 مہینے پلان بی بولتے رہے، اور اب لوگوں نے 28 جون تک آپ بولتے رہے، لوگوں نے اب پوچھا وہ پلان بی تو بتا دے، کہتے ہیں اب اس کو دبا کے رکھیں. اور پھر آئی ایم ایف میری دیکھیں 18 سال 20 سال سے جو ہے میں معیشت کور کر رہا ہوں 2004 سے پریسائزلی، اور میں نے آئی ایم ایف کو ہمیشہ 2 دفعہ پریس ریلیز دیتا ہے، جب وہ ایس ایل اے کرتا ہے اور جب وہ ریویو کرتا ہے. یہ بورڈ بھی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 7 مہینے میں آئی ایم ایف ای میل پہ ای میل کر کے کی تردید کرتا رہا. جیسے کہ اگزامپل دوں کہ انہوں نے کہا کہ 1998 پوزیشن آ گئی ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے جی، مجھے ایک بریک لینا ہے. بہت شکریہ مزمل صاحب، آپ کا غریدہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ ہوں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ ہیں. فیاض صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیا بنا جی دبئی کے وہ معاملات وغیرہ؟ کوئی جہانگیر خان ترین صاحب لنڈن بھی گئے تھے، اور پھر دبئی میں بھی کچھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کی. کوئی بات ہو رہی تھی کہ آئی پی پی اور پی ایم ایل این کے مابین کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، تو وہ کوئی معاملات طے نہیں ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال کمپلیٹ نہیں ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ تو جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ لندن میں کوئی نواز شریف صاحب کو مل کے آئے ہیں، اور نہ دبئی میں مل کے آئے ہیں، اور نہ دبئی کے اندر جناب آئی پی پی کا کوئی لیڈر جو ہے وہ ہے. تو آپ کی انفارمیشن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی حقائق کے اوپر. جو اطلاعات تھیں وہ تو یہ تھی نا کہ جہانگیر خان ترین صاحب لنڈن گئے ہیں اور وہاں پہ ممکنہ طور پہ ان کی ملاقات میاں نواز شریف صاحب سے ہوئی ہے، اور پھر اون چودھری کے حوالے سے بات آ رہی تھی جو کہ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہے کہ وہ بھی دبئی گئے ہیں. تو میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سے کنفرمیشن مانگ رہا ہوں
کہ جی آپ بتائیے کہ وہاں پر گئے تھے تو ملاقات ہوئی، اور اگر ہوئی تو کیا معاملات طے پائے. میں کوئی ورڈکٹ نہیں دے رہا کہ یہ ہوا اور اس کے بعد یہ طے پایا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ملاقات وہاں پہ آئی پی پی کے کسی لیڈر کی نہ دبئی کے اندر اور نہ ہی جناب لندن کے اندر ہوئی ہے. تو یعنی کہ آپ کو اتنی لفٹ بھی نہیں کرائی گئی وہاں پہ؟ میاں نواز صاحب نہ لندن میں ملے نہ دبئی میں ملے، بالکل ہی کوئی لفٹ نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے پھر تو آپ لوگوں کو کس بات کی لفٹ؟ اپنی پارٹی چلا رہے ہیں، وہ اپنی پارٹی چلا رہے ہیں نا. نہیں، لیکن بہرحال میاں صاحب کے بارے میں آپ دیکھیں تو صحیح کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ممکنہ طور پہ وہ پاکستان کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شاید آپ لوگوں کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، کوئی آپ لوگوں کو بھی حصہ مل جائے حکومت میں، تو پھر نہ ہی سمجھیں اس کے اوپر ہم. نہیں اچھا بھائی، ہماری کوئی توجہ اس کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کی طرف نہیں ہے. ہماری توجہ اپنی پارٹی کو اتنا مضبوط کرنے کی طرف ہے کہ انشاءاللہ پنجاب کے اندر ہم اپنی حکومت بھی بنائیں گے اور وفاق کے اندر بھی جو ہم سائزبل پوزیشن میں انشاءاللہ موجود ہوں گے. پنجاب کے اندر انڈیپینڈنٹ حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ بنائیں گے؟ کیا کہا آپ نے سر؟ پنجاب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بنائیں گے، تو انڈیپینڈنٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں حکومت بنائیں گے؟ بنائیں گے جناب، آپ ذرا 1.5-2 مہینے آپ صبر کر لیں انشاءاللہ. ساری کی ساری تحریک تو نہ مجھے ایسے، یہ تو غلط بات ہے. پنجاب میں آپ حکومت انڈیپینڈنٹلی بنا لیں گے کیا؟ میں بات کمپلیٹ کر لوں. آپ مطلب ایک سوال پوچھ کے کوئی 1.5-2 منٹ تو کم از کم بولنے کی اجازت دیں نا. چلیں آپ 2 منٹ اچھے طریقے سے 2 منٹ لیں. پنجاب کے اندر 1.5 سے 2 ماہ کے اندر آپ کو 100 سے لے کے 150 سے زائد سابق ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر اور جناب تحریک انصاف کے مرکزی صوبائی قائدین انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو پی ٹی آئی کو اس کو استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کریں گے. اور انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی پنجاب کے اندر اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ حکومت بنائے گی. میرا یہ ورڈکٹ ہے. یعنی کہ امید ان لوگوں سے ہے جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آئی پی پی میں آئیں گے، مزید کچھ ابھی کچھ، کیونکہ بہت سارے تو چلے گئے نا بشمول آپ کے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید لوگ آئیں گے اور ان سے پارٹی مضبوط ہوگی اور پھر پنجاب میں حکومت بنائیں گے. اس میں ایک لفظ اور بھی شامل کیا ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹی سے بھی لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ جو جتنے الیکٹیبل سے لے کے پاپولر پالیٹیشین جتنے ہیں، جو اپنے اپنے حلقے کے اندر، اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر اپنا نام، اپنا مقام، اپنا الیکشن کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ تمام کے تمام انشاءاللہ آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے مجتمع ہوتے ہوئے، اکٹھے ہوتے ہوئے، گیدر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن وہ لوگ، اور انشاءاللہ ایک تجزیہ یہ بھی ہے نا چوہان صاحب کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر آئی پی پی کا حصہ بن رہے ہیں، ان کا ووٹ بینک ان کے ساتھ نہیں آ رہا. وہ نظریے کا یا پارٹی کا ووٹ تھا وہ وہیں پہ ٹھہر گیا ہے اور وہ لوگ آ گئے ہیں، تو ان لوگوں کو ووٹ اس طرح سے نہیں ملے گا. جی آپ مجھے بتائیں 1997 کے اندر تحریک انصاف بنی تھی، کتنی سیٹیں جیتی تھی الیکشن میں؟ ایک بھی نہیں. اور 500 سے لے کے ہزار ووٹ لیا تھا ایم این اے ایم پی ایز نے. 2002 کے اندر الیکشن ہوا، کتنی سیٹیں لی تھی؟ صحیح ہے. تو 22 سال لگے تھے نا، تو پھر 22 سال کے لیے تیار ہیں اسٹرگل کے لیے؟ میری پوری بات تو جی شاید بات تو سن لو، طریقے سے پروگرام کو آگے چلاؤ نا. اس طرح تو پروگرام نہیں چلے گا جنا کہ میں کوئی صحیح بات اپنے آرگو بھی نہ کر سکوں، میں جواب بھی نہ دے سکوں. طریقے سے ہی چلا رہا ہوں میں، تو آپ سے کراس کوشچن کر رہا ہوں، کراس کوشچن کر رہا ہوں. جواب دینے لگتا ہوں میں، ابھی کلیئر نہیں بولتا، آپ مجھے پھر دوبارہ ایک سوال جڑ دیتے ہیں نا. ہاں تو سوال کرنا تو میرا حق ہے نا چوہان صاحب، اب سوال تو میں نے کرنا ہی ہے. سوال کرنا حق ہے پر جواب دینا میرا بھی تو حق ہے نا. ہاں تو دیں نا، بالکل دیں، بالکل دیں، بالکل دیں. میں تو آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں، یعنی کہ آپ ہی سے جواب چاہتا ہوں. دینے دو، 1.5 منٹ جواب دینے کا رائٹ ہے نا. آپ بھی ماشاءاللہ بڑے سینئر اینکر ہیں، مجھے بھی 15 سال گزر گئے ایز اے میڈیا پرسن، وزیر اطلاعات بھی رہا ہوں. 1.5 منٹ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے نکالا ہے، کدھر لکھا ہوا ہے اس میں؟ کوئی اب ہوتا ہے کہ سوال پوچھ کے 1.5 منٹ جواب دینے دو. یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ سوال پوچھ کے 1.5 منٹ رک جانا ہے؟ کے اوپر آپ کاؤنٹر سوال پوچھ لو، پھر آپ کاؤنٹر سوال پوچھ لو، آپ کا رائٹ ہے. جتنا مرضی سوال پوچھے وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن جواب دینا تو میرا رائٹ ہے نا. جی دینا، بالکل دیں، بالکل دیں، بالکل دیں. ہاں تو جناب انشاءاللہ آئی پی پی اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے یہ اگلا الیکشن کنٹیسٹ کرے گی. اور تحریک انصاف کی جس کو خودکش حملہ کر کے پارٹی کے چیئرمین نے تباہ و برباد کیا ہے، اس کے وہ قائدین،
وہ وزیر مشیر کے جنہوں نے 5 سال سے لے کے 30 سال پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہے، انہیں ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. ہم انہیں ایک پلیٹ فارم دیں گے، اس پلیٹ فارم سے جناب ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے جناب ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ وہ 96 میں بنی تھی، تو 96 کے بعد انہیں کتنا وقت لگا اور ہر الیکشن میں انہوں نے کتنی سیٹیں لیں؟ وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ تقریباً وہ خود اپنے منہ سے کہتے رہے ہیں کہ 22 سال لگے اس کے بعد وہ پاور میں حکومت میں آئے تھے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کو 22 سال نہیں لگیں گے؟ اس کے اور اس کے حالات میں یہ فرق ہے کہ تحریک انصاف کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب آلٹرنیٹ کے طور پہ استحکام پاکستان پارٹی اور تحریک انصاف کے وہ تمام قائدین جنہوں نے اپنی زندگی کے 5 سال سے لے کے 35 سال پارٹی کے لیے بھی 5 سال سے لے کے 26 سال لگائے، ملک کی خدمت کی، ملک کے لیے بھی لگائے، انہیں اس ایکسیپشنل کیس کے جو 9 مئی کا کیس ہوا جس کے بعد پارٹی اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اگلا الیکشن کنٹیسٹ کر سکے اور پارٹی کا کوئی لیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کوئی سروائیو کر سکے، ان کو ہم ایک آپشن دے رہے ہیں. اور ہم نے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لیڈر نے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے پی ٹی آئی کو اس نتیجے تک پہنچا دیا، تو دوسری طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی پچھلے 1.25 سال اور اس سے پہلے وہ اتنا اچھا رزلٹ نہیں دیا کہ آپ یہ کہیں کہ اگلے الیکشن کے اندر وہ آپ کی چوائس ہو سکتی ہے. تو ہم اس پلیٹ فارم سے عوام کو کہیں گے کہ جناب آپ یہ اگر کوئی باصلاحیت پولیٹیشین ہے کہ جن کی صلاحیت کا اگر کوئی منہ بولتا ثبوت ان کا نظر آتا ہے. میں نے وزیر جیل خانہ جات کی حیثیت سے 1.25 سال پنجاب کی اندر کام کیا. پنجاب کی 75 سال کی تاریخ میں میں چیلنج دیتا ہوں آپ کو کہ آپ چلے جائیں 53 جیلوں کے اندر اور 28,000 ملازمین اور افسران کے پاس، 53,000 قیدیوں کے پاس، آپ اس سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ 73 سال جو کام نہیں ہوئے وہ 1.25 سال کے اندر فیاض الحسن چوہان نے کر دیے. تو یہ 9 مئی سے پہلے پی ٹی آئی میں سب کچھ ٹھیک تھا؟ 9 مئی سے پہلے 9 مئی کا تو بڑا دلفراش واقعہ ہوا نا اپنی جگہ پہ. 9 مئی سے پہلے پی ٹی آئی میں سب کچھ ٹھیک تھا. بھائی ایسا باصلاحیت آدمی ضائع تو نہیں ہونا چاہیے نا. اس جہانگیر ترین کی صلاحیتوں کو پاکستان کی زراعت اور صنعت اور تجارت کی ترقی کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اسی طریقے سے میں مختلف لیڈرز کی بات کر سکتا ہوں، تو ہم نے ان کو ضائع نہیں ہونے دینا. نہیں تو یہ 9 مئی سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی میں سب کچھ ٹھیک تھا 9 مئی سے پہلے؟ دیکھیں 1.25 سال کی جو تحریک تھی وہ ایک نیگیٹو سائڈ پہ آہستہ 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 ہوتے 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 چلتی گئی. جس نے سمجھانا تھا، میری طرح کے جو لوگ جتنی حیثیت، اوقات، ریچ، رینج رکھتے تھے انہوں نے سمجھایا، جو مجھ سے زیادہ رکھتے تھے انہوں نے بھی سمجھایا. جب یہ چیز نہیں ہوئی اور آپ نے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے لیتے ریڈ لائن اپنے آپ کو قرار دے کر، تو جب وہ غلط ہو رہا تھا اور بقول آپ کے آپ سمجھا بھی رہے تھے، تو پھر اس کے بعد آپ ریاست سے ٹکرا گئے. پھر آپ نے پاکستان کے سب سے جناب ریسپیکٹیبل ادارے فوج کے جنرلوں کو گالی گلوچ اور ان کے اوپر قتل کے الزامات لگانا شروع کر دیے، اور اینڈ پہ آ کے 9 مئی کے واقعات ہو گئے. اچھا اب میرا سوال ہے آپ سے یہ، مجھے یہ بتائیے گا، اب میرا سوال بھی سن لینا فیض الحسن چوہان صاحب، میرا سوال بھی سن لیں. یہ جو آپ باتیں جو کر رہے ہیں نا، اس میں سے بہت ساری باتیں 9 مئی سے بہت پہلے سے ہو رہی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم پر آپ کا کسی قسم کا کوئی اختلافی بیان نہ تو میڈیا پہ ہے، نہ کسی اخبار میں پبلش ہوا ہے، نہ آپ نے کہیں پہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ آ کے کہا. ڈسپلن ہوتا ہے نا، دیکھیں ہوتا ہے ایک پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے. ایک ایز اے ایم پی اے بھی جناب آپ 62 63 کے جناب پابند ہوتے ہیں، لیکن ود ان پارٹی میں کچھ 60 ٹاک شوز کر چکا ہوں پچھلے 1.25 مہینے میں اور 3 پریس کانفرنس میں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ جناب کس انداز سے ہم نے پارٹی کے لیڈر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ فوج کے خلاف، آئی ایس آئی کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف ٹکراؤ کی پالیسی نہ رکھیں، پولیٹیکل موومنٹ رکھیں، اور اس کا نقصان ہوگا پارٹی کو بھی، آپ کو بھی، ملک کو بھی، جو کنسیکوینٹلی ہوا سب کو، پارٹی کو بھی ہو گیا، ان کو بھی ہو گیا. نہیں لیکن جیل جانے کے بعد آپ کے اپنا جو گفتگو ہے وہ جیل جانے کے بعد ہی تبدیل ہوئی ہے. جیل جانے سے پہلے تک، جب تک کہ آپ کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا اور وہ پولیس والے جب آپ کو گرفتار کر رہے تھے اور آپ نے ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، تو اس وقت تک آپ کی گفتگو میں اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی جو کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کو سمجھا رہا تھا. سر سن تو لینا، سوال میرا بھی سن لینا فیض الحسن چوہان صاحب. آپ اس کے اوپر یہ کرٹیسزم کریں کہ آپ کو سمجھ کیوں آئی
پھر میں آپ کو بتا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ نے کیا کہہ دیا. میں تو خود بول رہا تھا, آپ نے میرا سوال سنا ہی نہیں, پہلے بیچ میں بولنا شروع کر دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, 1 مئی اور 6 مئی کو جی ایچ کیو کی طرف جو مارچ رکھوایا گیا جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کی ٹریننگ دینے کے لیے راولپنڈی ڈسٹرکٹ کی جناب پوری تنظیم کو اور ووٹرز کو, وہ دونوں کے دونوں مارچ اگر کسی نے ناکام کیے جی ایچ کیو کی طرف جانے کے لیے تو وہ فیاض الحسن چوہان تھا. یہ سارا بچہ پی ٹی آئی کے شہر کا اور ضلع کا جانتا ہے. حالانکہ دوسری دفعہ سر ایسے کہہ دینے سے تو نہیں ہوتا نا. تمام کون سے مارچ کی بات کر رہے ہیں سختی سے کہا تھا کہ آپ کون سے مارچ کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود اگر جی ایچ کیو کی طرف نہیں جانے دیا تو جناب ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا نا احتشام صاحب, اور پارٹی کے اندر بھی نہیں. کون سے مارچ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پریکٹیکلی بھی اپنے جناب کون سے مارچ کی بات کر رہے ہیں فیاض صاحب؟ پاک فوج کے اور آئی ایس آئی کے خلاف جو جدوجہد نام نہاد حقیقی آزادی کی جنگ ہے اس میں ہم شریک نہیں ہیں. نہیں, میرا سوال یہ آپ سے کہ وہ تو بات بالکل آپ کی درست ہے, سمجھ میں آتی ہے, لیکن جیل جانے کے بعد ہی کیوں آپ کو یہ خیال آیا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں آپ نے بات کی؟ اس سے پہلے کیوں نہیں راہیں جدا کی؟ اس سے پہلے کیوں نہیں احتجاج کیا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں اختلاف کیا؟ کر لیا. آپ مجھے بتائیں احتشام بھائی, اگر میں نے چیزوں کو سمجھ لیا, میں نے 14 مئی کو شام کو زوم میٹنگ جو پہلی کی انہوں نے باہر آ کر عمران خان صاحب نے, پارٹی کے چیئرمین نے, اور پہلی بات اس میں یہ کہی کہ کسی نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کرنی. یہ چیزیں دیکھ کے پھر مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے رکھوانے کی جو پالیسی دی کہ پہلے فوج کے ساتھ خانہ جنگی کمپلیٹ کر لی, اب جناب آپ گلی محلوں کے اندر خانہ جنگی سیاسی مخالفین کے ساتھ قتل و غارت گری شروع کریں. یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر اور ایک نہیں نا, کم از کم آپ کے 30 40 45 فیکٹرز اور وجوہات اور جسٹیفیکیشن. آپ اریسٹ کس ڈیٹ کو ہوئے تھے؟ کس ڈیٹ کو اریسٹ ہوئے تھے؟ کس ڈیٹ کو جیل گئے تھے آپ؟ گرفتار کب ہوئے تھے؟ 15 تاریخ. 15 کو. تو 14 تک آپ جو کہہ رہے ہیں, اس کے بعد تب تک 14 تک آپ کا کوئی اختلافی بیان نہیں. 9 مئی کو ہوئے ہوئے بھی 4 دن ہو گئے تھے. 15 کو جب آپ جیل جاتے ہیں, اس کے بعد باہر آ کے آپ کہتے ہیں جو کچھ بھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ واقعی میں جینونلی ڈیفر کرتے تھے, اختلاف کرتے تھے, اور اتنی ریاست دشمن جو پالیسی تھی پی ٹی آئی کی, تو پہلے کیوں نہیں آپ نے اس کو ایکسپوز کیا؟ احتشام بھائی, پارٹی کے اندر ایکسپوز کیا نا, کچھ ڈسپلن ہوتا ہے نا, ہر انسان کہیں پر یا کسی کے ساتھ آپ کمال ڈسپلن ہے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف وہ سازش کر رہے تھے, جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کی پلاننگ ہو رہی تھی, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ پارٹی ڈسپلن ہے. یہ کون سا پارٹی ڈسپلن ہے؟ میری بات سنیں گے آپ, یا پھر آپ اسی طریقے سے اپنا پورا بیانیہ میرے سامنے رکھ دیں گے نا, میں خاموشی سے سن لیتا ہوں. نہیں, آپ میرے سوال کا جواب دیں نا. اس سوال کا جواب دیں. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ریاست کے خلاف سازش کر رہے تھے اور ٹاپ لیڈرشپ اس کے اندر ملوث تھی, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی ڈسپلن کا پابند تھا. پاکستان سے باہر موجود ایک خاص کمیونٹی, اس کو پاکستان کی تباہی و بربادی کے لیے اور 1973 کے آئین کی بربادی کے لیے ساری چیزیں استعمال ہو رہی تھیں, اور جو آپ اس میں شامل تھے 14 مئی تک, 15 مئی تک آپ اس میں شامل تھے. یہی تو میرا سوال ہے آپ سے. اب جس طریقے سے آپ, بہرحال وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے فیض الحسن چوہان صاحب. آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.